17 दिन के बेशीर प्यासे अली अजहर जो करबला में 6 माह का हुआ, असगर की सारी उम्र सफर में गुजर गई। ये वो वली है जिसको कभी घर नहीं मिला। सलाम है हमारा उस गरीब पर कि जिसके ताबूत को कांटा देने के लिए इस वक्त आप आमादा है। हो गई शाम, खराब का मौसम, बहुत बेचैन थे इस मौसम में कैसे उठेगा ताबूत। और देखो आजादार आ गए, सब अपने मौजूद हैं, वो इज्जत और एहतराम के साथ पंडादार पहले खड़ी हुई हैं। याद आया कुछ शाम गरीबा का हौलनाक मंजर जब सबने मक्का हबरत कर दिया था। अली की बेटियां पे मरना चादर खाके करबला पे पड़ी थी और उन बीबियों को सलाम करे जिनका घर बढ़ गया। खुद अपनी आंखों से देख लेना, एक नहीं 18 जनाजे आएंगे तो आप उन बीबियों को सलाम कर ले कि जिनके वारिस मौजूद थे। सलाम खाक नशीनों पे सो रहा शहजादी बतूल की बारगाह में जिस बीवी का घर उजड़ गया है, उस मासूमा और मजलूमा की बारगाह में ताज़ियत पेश करते हुए मैं दुआ करता हूँ आप सब आमीन कहना। खुदा करे जिनके हाथ खुल गए हैं, जो हाथों को बुलंद कर रहे हैं, मेरी पर्दादार बहनों को भी आमीन कहना कि खुदा करे कि ताबूत का इस्तेमाल करने वाले आज़ादार एक पर्दे वाले वारिस रो रहे हैं इसलिए कि आपके छत का जनाजा आने वाला है, करबला के मजलूमों का ताबूत आने वाला है। सब आमीन कहना। मैं दुआ करवाता हूँ खुदा करे ये जो जवान हैं इनके सामने कभी इनका बूढ़ा बाप ठोकर खा के नहीं गई, कहो आमीन। खुदा करे ये जो बहनें दूर एहतराम से खड़ी हैं इनके भाइयों के सामने किसी की बहन की चादर न छीन जाए, कहो आमीन। खुदा करे ये जो माएँ हैं इनकी आगोश में बच्चे हैं कभी ये बच्चे प्यासे न मरे, कहो आमीन। खुदा करे किसी का घर जलाया न जाए, कहो आमीन। दुनिया वालों मैं कैसे ऐसा हूँ, आप आमीन बाद में कहोगे। पहले एक बीबी आई है कि जिसकी पसलियाँ टूटी हुई है, वो कह रही है आमीन आमीन आमीन। लूटा तो मेरे घर है। जो देखो दो जनाजे एक साथ आ रहे हैं, जरा देखो वो यतीमों के जनाजे हैं कि जिसके बाप का लाशा कुफर की गलियों में फिराया जा रहा है। अल्लाह यतीमान मुस्लिम के जनाजे आ रहे हैं, जाफर इब्न मुस्लिम, अब्दुल्ला इब्न मुस्लिम के ताबूत आ गए। हाय हाय ये कैसी कयामत है। लो पहले दो जनाजे इस्तेमाल कीजिए, नहीं घुट घुट के न रोइएगा, ऐसे मातम कीजिए जो मातम करने का हक है। रोने वालों यतीमान मुस्लिम की मैयतें आ रही हैं, ताबूत की शबीह है हज़रत जाफर इब्न मुस्लिम, मोहम्मद इब्न मुस्लिम। खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम करबला के। हुसैन मक़तल में आवाज़ दे रहे हैं, मुझ पर किसी को रहम नहीं आया। हुसैन मैयतें उठा रहे हैं, किसी को रहम न आया। दुनिया वालों जो उन यतीमों के जनाजे जा रहे हैं कि जिनका प्यासा बाबा कोफे की गलियों में जिसकी लाश गिराई जा रही है, तो भाई कोफे की गलियों में ठोकरें खा रहे हैं।
حسین ابھی کربلا پہنچے بھی نہیں ہیں کہ شہادت کی خبر ملتی ہے. یہ ان یتیموں کے جنازے خدا انہیں کاندھا دینے والوں کو سلامت رکھے. یہ زینب بی بی کے زخموں کا مرہم ہے. لیجئے آمادہ ہیں آپ. تو جنازوں کا استقبال کر لیا. دنیا والوں اور دیکھو اب پھر بطول کا گھر اجڑنے والا ہے. زینب بی بی کی پہچان کیا ہے؟ زینب بی بی کی پہچان کیا ہے؟ علی کی بیٹی. اور بی بی کے لیے فخر کا مقام کیا ہے؟ 18 بھائیوں کی بہن ہے زینب. نہیں آپ نے سنا نہیں؟ آپ بھی محسوس کریں گے وہ جو پردے میں بیٹھی ہیں نا، جو تابوت کا استقبال کرنے کے لیے بیٹھی ہے. کون مسائل پڑھ سکتا ہے؟ کون مقصد بیان کر سکتا ہے؟ بھائیوں کے جنازے آ رہے ہیں. وہ دیکھیے 3 جنازے پھر آپ کے درمیان زیارت کے لیے آ گئے. یہ عقیل کے نونہالوں کے تابوت ہیں. سلام ہو ہمارا عقیل آقا کے بیٹے اللہ اکبر جعفر ابن عقیل کا تابوت آ گیا. عبد الرحمن ابن عقیل کا تابوت آ گیا. محمد بن سعید بن عقیل کی میت کے ذبیح آ گئی ہے. رونے والوں سر سینہ پیٹو. خدا کرے کہ بستی آباد ہے. ہاں ہاں خدا کا فضل و کرم ہے کہ یہ عزادار عزائے سرکار سید الشہداء میں مصروف ہے. یہ اہتمام عزا، یہ عزا کی رونقیں ہم زندہ ہی اسی لیے ہیں کہ حسین کی غربت کا ماتم کرے، حسین کی مظلومی کا ماتم کرے. دنیا والوں وہ 3 جنازے دیکھو آپ کے درمیان سے گزر رہے ہیں. اے میری پتہ بہنوں استقبال کر لینا. اب زینب بن بھائی کے گھر آئے گی. ہاں ہاں عقیل آقا کے بیٹوں کے نیتیں ہیں. حضرت جعفر ابن عقیل، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد بن سعید بن عقیل کے جنازے جن کے تابوت کی آپ نے زیارت کر لیا. کتنے جنازے آ گئے؟ 5 جنازوں کی زیارت کر لی. آئیے میں آپ کی خدمت میں ایک منظر پیش کروں. مجھے یقین ہے خدا کی قسم احساس کر لیا مجھے پھر کوئی مسائل نہیں پڑھنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے حسین جوان زندہ نہیں رہ سکتے. یہ جو رو رہے ہیں نا جوان، کہ پورے سال اتنے غیرتدار ہیں کسی سے کچھ نہیں مانگتے، لیکن جیسے ہی محرم آ جاتا ہے وہ وطن جانے کی ضد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مجھے گھر جانا ہے. فرشدہ بجھ گئی، سب ماتم بجھ گئی، علم سج گیا، ہائے حسین کی صدائیں بلند ہو گئی. سرکار امام مظلوم کربلا آپ کے سامنے بہت قیامت کا منظر ہے. میری یہ گزارش ہے یہ آمد و رفت چند لمحوں کے لیے روک دیجیے اور سب میری طرف دیکھیں تاکہ حق گریہ بھی ادا ہو اور آپ تابوت کا استقبال بھی کریں. تو ایک طرف مجھے کہنا ہے حسین جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو علی کی بیٹی زینب روتی بھی آئی کہ بھیا میں نے کیا سنا ہے آپ وطن چھوڑ رہے ہو. کہاں بہن؟ کہ بھیا اگر آج اماں زندہ ہوتی تو آپ کو تنہا نہ جانے دیتی. کہاں میری بہن زینب؟ اور رو کے کہتی ہے آپ بھائی ہو نا، آپ کی بہنیں خدا کرے بہنیں سلامت رہیں. آپ کی کائنات میں نہ ایسی بہن دیکھی میں صفائی دیکھا. زینب زینب جو کربلا بچا کے لائی ہے. کتنے زخم ہے زینب کے کلیجے پر. ابھی دیکھنا 2 میتیں آئیں گی، مجھے نہیں پتا کیسے استقبال کروں گے. زینب کے پاس بچا کیا ہے؟ سمجھ گیا علی کی بیٹی ام المصائب خاتون زہرا زینب کا کہ بھیا اماں زندہ ہوتی تو تنہا نہ جانے دیتی. بھیا میں آپ کو تنہا نہ جانے دوں گی. کہ بہن جو اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے لو. بی بی عبداللہ کے گھر آئی، میری طرف دیکھ رہی نا، خاک پہ بیٹھ گئی. عبداللہ کی نظر پڑی کہ بی بی خاک پہ بیٹھی ہو، نہ آپ کے ماں جیسی میری ماں، نہ آپ کے بابا جیسا میرا بابا. اے بی بی خاک پہ بیٹھی ہو، کسی بلند مقام پہ بیٹھ جاؤ. علی کی بیٹی نے آواز دیا عبداللہ جب سے میں رخصت ہو کے اس گھر آئی ہوں یہ بتاؤ کہ زہرا کی بیٹی نے کبھی کوئی سوال کیا؟ عبداللہ کے نکتا بھی کبھی کچھ نہیں. کہ اگر آج زینب کچھ مانگے تو منع تو نہیں کروں گے؟ عبداللہ نے کہا بتائیں گے بھی. آواز دیا میرا بھیا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے. نہیں گھٹ کے روئیے میں کچھ نہیں کروں گا، مجھے کچھ کہنے ہی نہیں ہے. تابوت کا استقبال کرنا ہے آپ. اے عبداللہ میرا بھیا وطن چھوڑ کے جا رہا ہے، میں بھائی کے بغیر ایک لمحہ نہیں رہ سکتی. عبداللہ میں مر جاؤں گی. عبداللہ نے فرمایا بیوی امیر المومنین نے جب آپ کو رخصت کیا تھا تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ روز میری بیٹی بھائی کے ساتھ جانے کو کہے تو عبداللہ منع نہ کرنا. بیوی جاؤ خدا حافظ، لیکن میری بھی خواہش ہے سنیے گا. پوچھا وہ کیا؟ کہ ایک شرط ہے بیوی. کہا وہ کیا؟ کہ اچھا ہوتا بنی ہاشم کے جوان آپ کو رخصت کرانے کے لیے آتے.
یہ فطرہ حسین کے بیٹے اکبر نے سنا، بابا سے آگے کہا کہ بابا کی خواہش ہے کہ بھوپی اماں کے لیے بنی ہاشم کے جوان ہیں۔ حسین نے اشارہ کیا، سارے بنی ہاشم کے جوان جب دیکھا ایک مرتبہ حسین آقا پہ نظر پڑی، عبداللہ کی آواز ہے، آقا میں نے یہ اس لیے کہا ہے تاکہ تاریخ کو پتہ چل جائے کہ زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آواز تھی۔ 18 بنی ہاشم کے تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہو نا، زینب جب مدینے سے چلی تھی تو کتنا آباد تھی۔ رونے والوں دامن وقت کا قطع گنجائش نہیں، میں صرف ایک اشارے میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ اب یہ بیوی جب رخصت ہوئی تو تاریخ کے 32 سال برس کا جوان تھا جو آسمان کا رخ کر کے آسمانی مخلوق سے کہتا تھا پردہ کر لو، پردہ کر لو۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لگتا ہے یہ کہ علی کی بیٹی زینب پہ شرف سے باہر آ رہی ہے، یہ عباس ہے، عباس جو آسمانی مخلوق سے کہہ رہا ہے پردہ کر لو۔ اللہ کا اہتمام ہے علی کی بیٹی کا۔ جیسی بیوی آئی منہ میں لگ گئی، سب بیویوں کو سب نے سوال کر دیا تو یہ سارے بنی ہاشم جن کے تابوت اٹھانے کے لیے آئے ہونا، انہوں نے حلقہ بنایا، آواز دیا، شہزادی اگر اجازت ہو تو میں سوال کر دوں۔ زینب خاموش کھڑی رہی۔ عباس کہتے شہزادی میں سوال کر دوں۔ جب سارے بنی ہاشم کہتے تھے میں سوال کر دوں تو زینب نے اپنے ماجائے حسین کی طرف دیکھا اور دیکھ کے بیوی کا دل بھر آیا۔ بھیا کی طرف دیکھے کہ بھیا حسین دیکھ رہے ہو یہ سب مجھے سوال کرنے کو کہتے ہیں۔ نہیں آپ نے سنا نہیں شاید میں نے کیا کہا ہے، بھیا یہ سب مجھے سوال کرنے کو کہتے ہیں۔ بھیا اسے کہہ دو مجھے وہ سوال کرے جو مدینے میں اسی شان سے واپس اتارے۔ حسین آقا نے اشارہ کر دیا، بنی ہاشم کے سارے جوان پیچھے ہٹ گئے، آواز دیا سجاد میرے لال آپ ہی وہ ہو جو بوبی کو سوال بھی کرو گے، مدینے میں واپس اتارو گے بھی۔ ذرا دیکھو نا 11 محرم کو زینب انہیں آواز دے رہی تھی، ہے کوئی جو مجھ زینب کو سوال کرے؟ آج پس گردن بندے بیٹے دنیا والوں کہ بنی ہاشم کے تابوت ہے جن کی زیارت کر رہے ہیں آپ، آئیے آپ کے درمیان اب جو جنازے آ گئے ان میں آپ کے درمیان 4 جنازے، 4 میتیں ایک ساتھ آ رہی ہیں۔ سنو گے کس کی ہیں؟ کر سکو کہ بتاؤ دنیا والوں کوئی ایسی ماں دیکھی ہے جو بیٹوں کے ساتھ نہ گئی ہو اور بیٹوں کے مرنے کی خبر سنے تو روئی نہیں؟ سمجھ گئے نا سوال وہاں تمہیں بچوں کو کون سا دیکھا؟ سمجھ گئے؟ ہاں ہاں میں عباس کی ماں ام البنین کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، جو بیٹوں کو رخصت تو کیا تھا اور یہ کہا تھا جا تو رہے ہو، خبردار حسین کی نصرت میں کمی ہوئی تو یہ ماں معاف نہ کرے گی۔ جیسے شہادت کی خبر ملی تو اپنے بچے ماجاہوں کے جنازے آ رہے ہیں، محمد ابن علی، جعفر ابن علی، عبداللہ ابن علی، عمران ابن علی، بیٹی کی آواز آ رہی ہے، اب کوئی مجھے ام البنین کہہ کے نہ بلائے۔ ذرا دیکھو ایک بیوی کا اجڑا ہوا آنگن ہے، ایک بیوی کا ویران آنگن ہے، خدایا یہ روتے ہوئے عزاداروں کا گھر سلامت رہے، یہ زینب کے زخموں کا مرہم ہے۔ حسین جیسے غریب کہ جو میتیں اٹھایا تو جن کا کوئی نہ مل سکا، جن کربلا کے ان مظلوموں کے جنازے ہیں، اللہ اکبر، سوگواران امام مظلوم کربلا امیر المومنین آقا علی کے بیٹے بی بی ام البنین جو فرزندوں کے جنازے آپ کے درمیان سے گزر گئے۔ قیامت ہے، وہ تابوت گزر جائے تو پھر میں عرض کروں، وہ تابوت گزر جائے تو پھر میں عرض کروں۔ اچھا مجھے انصاف سے بتائیے میں کتنی دیر سے بول رہا ہوں، اندازہ ہے آپ کو؟ نہیں آپ نے نہیں سنا ہے۔ اور محمد کو کبھی زندہ ہو آواز دی اماں مامو جان کے پاس کئی دفعہ کہ مامو جان اجازت نہیں دیتے، لے کے بھائی کے پاس آئیں۔ حسین سمجھ گئے کہ بہن اونا محمد کو وغاز اور مقتل میں جانے کی اجازت دلوانے کے لیے آئی۔ آنکھوں سے ڈبڈبائے ہوئے آنسو، میرا غریب آواز دیتا رحم کہ بھیا میں سوال کرنے آئی ہوں۔ کہ زینب وہ کہ میری طرف دیکھیں، آپ میری طرف دیکھیں، آواز دیا زینب تو کہ کہتی بھیا میرے سوال کا جواب دے دو۔ کہ بہن وہ کیا؟ دیکھا ہے دنیا والوں کو یہ سی رحم، آواز دیا بھیا اتنا بتا دو کہ اونا محمد کہتے ہیں کہ آپ اجازت نہیں دیتے۔ کہ بہن کیسے دے دوں اجازت؟ کہ ٹھیک ہے بھیا نہ دے اجازت، لیکن اتنا تو بتا دے کہ کل اگر اماں زہرا نے پوچھ لیا کہ زینب تجھے حسین پیارا تو
تو بھیا میں کیا جواب دوں گی؟ ارے قیامت آ گئی، مل گئی اجازت، دونوں شہزادے بھی طرف دیکھے ترائی کی طرف جانے لگے۔ اب جو ترائی کی طرف جانے لگے تو آواز آئی ماں کی، اونو محمد۔ دونوں بچے پڑھتے، جی اماں اونو محمد کہاں جا رہے ہو؟ کہا اماں میدان مقتل میں محمود جان نے اجازت دے دی ہے، نہیں میرے ساتھ آؤ۔ ان دونوں بچوں کو لے کر کے بی بی تنہائی پہ گئی اور دونوں بچے میری طرف دیکھے زانوی ادب طے کر کے بیٹھ گئے۔ کہا اونو محمد سنو، تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ کہا جی اماں۔ کہا تم جعفر طیار کے پوتے ہو؟ کہا جی اماں۔ کہا ایسی جنگ لڑنا کا زمانہ تمہاری شجاعت کی داد دے۔ کہا جی اماں۔ کہا سنو اونو محمد، میرا بھیا صبح سے میتیں اٹھا رہا ہے، جنگ کرتے ہوئے اتنی دور چلے جانا کہ جب میرا بھائی تمہاری میتیں اٹھانے کے لیے جائے تو میں یہ کہہ کے رو کہ بھیا بچے بہت دور چلے گئے۔ اونو محمد سنو، میں عباس کی بہن ہوں، عباس کی بہن ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں۔ مجھے پتا ہے جب تم جنگ لڑو گے تو تمہاری پیاس کی شدت بڑھے گی، اور جب پیاس کی شدت بڑھے گی تو خبردار خیال رہے جھولے میں اصغر پیاسا ہے۔ ماں بتا رہی ہے کہ فرات کی ترائی پہ جانا تو خیال رہے کہ جھولے میں اصغر پیاسا ہے۔ عزیزوں، بچوں نے کہا جی اماں۔ زینب نے باتیں بتائیں، جعفر طیار کے پوتے ہو۔ یہ دونوں بچے ماں سے آخری رخصت دیتے ہیں، ماں کو سلام کرتے ہیں، خیموں سے رخصت ہوئے۔ اب تو تیزی سے بڑھے تو حسین آقا پیچھے پیچھے جس میت کو بھی لے کے گئے ہیں میری طرف دیکھیں، صرف اشارہ کروں گا اسی پہ تابوت آئے گا۔ مجھے آپ کو بہت دیر کھڑا نہیں رکھنا ہے۔ حسین یا تو میت یوں لے کے آئیں یا یوں لے کے آئیں، یہی تو ہے نا، یا یوں لائیں یا یوں لائیں۔ جس غریب کی میت آ رہی ہے جس کی عمر 13 برس ہے، حسین میت یوں لائے ہیں۔ سمجھ گئے نا، یہ غریب حسن کی جان قاسم ہے۔ اللہ اکبر، ہائے ماں پہ کیا گزر جائے گی۔ لاؤ قاسم کا جنازہ، یہ سوگوار استقبال کر رہے ہیں۔ ہائے بطول میں گرم کر گیا ہے، زینب پہ کیا گزر گئی ہے۔ اے صحابہ بڑے غریب ہیں، پیچھے پیچھے دو جنازے اور آ رہے ہیں۔ یہ حسن کے غریب بیٹوں کی میتیں ہیں، عبداللہ رضی اور عبداللہ اکبر کی بھی ہے۔ حسن بیٹے عباس کی کیفیت یہ تھی، اسے پتا تھا کہ مجھے حسین کے لیے مانگا گیا ہے۔
ایک روز مدینے کا واقعہ ہے کہ بی بی ام کلثوم کی نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. یہ فکر آپ کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں، وہ جو ادھر استقبال کے لیے بہت دیر سے بیٹھی ہوں ان کے لیے. کیا دیکھا کہ عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. ام کلثوم نے کہا عباس تمہاری آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں؟ غازی نظریں جھکائے ہوئے برداشت نہ ہو سکا تو دوڑی ہوئی آئی. کہا پتہ نہیں آپ کو بہن زینب کے پاس کہ بہن جلدی آؤ. کب کیا ہوا؟ تو دیکھو نا عباس کی کیفیت کیا ہو رہی ہے. دیکھا تو عباس کی آنکھیں سرخ تھیں. زینب نے آواز دی عباس نظریں اٹھاؤ میری طرف دیکھو. غازی سر جھکائے کھڑا ہے. کیا زینب کہتی عباس سر اٹھاؤ. غازی نظریں جھکائے کھڑا ہے. ایک مرتبہ شہزادی نے آواز دی عباس اسے زینب کہتی ہے سر اٹھاؤ. اب جو غازی نے دیکھا ماں نے آواز دی کہ زینب بہن نہیں ہے شہزادی ہے. اللہ اکبر، ایسا پاس و لحاظ غازی کی زندگی میں ہے. اب جو نظریں اٹھائی تو آواز دیا شیر تمہاری آنکھیں سرخ کیسے ہو رہی ہیں؟ آواز دیا شہزادی آقا نے کہہ دیا عباس میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب نہیں دو گے. شہزادی کئی راتیں ہو گئیں اللہ جانے میرا آقا مجھے کب آواز دیتے اس لیے میں سویا نہیں ہوں. بازوؤں کو پکڑا لے کے اپنے ماجائے حسین کے پاس آئیں. آواز دیا بھیا دیکھ رہے ہو عباس کی آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں. بھیا کیا آپ نے فرمایا ہے کہ عباس میں تمہیں آواز دوں گا تم جواب دے دو گے؟ حسین نے عباس کو کلیجے سے لگا دیا. آواز دیا شیر یہ میں نے مدینے کے لیے نہیں میں نے کربلا کے لیے کہا تھا. سوگواروں سوچو عباس کی احتیاط کربلا میں کیا رہی ہوگی. کیا پتا تھا کہ یہ شیر ترائی میں سو جائے گا. بھائی جنازہ نہیں علم لے کے جائے گا. بہنیں فریاد کر رہی ہوگی اے شیر میرے سامنے حیدر عباس یہ جنازہ نہیں ہے جو آ رہا ہے. اے شیر میرے سامنے حیدر کیا اسی دن کے لیے جوانوں خوب رو رہے ہو. خدا کرے تمہارا گھر آباد رہے. خدا کرے تمہارے گھر سے کبھی کوئی ایسے میت نہ اٹھے جیسے بطول کے گھر سے ایک وقت میں اتنے جنازے تھے. رونا تو اس بات کا ہے کہ جنازے تھے لیکن جنہیں تعزیت دینی انہیں تماچے اور تعزیانے لگائے گئے. نہیں میری یہ گزارش ہے ابھی آپ نے محسوس کیا تھا کچھ چند لمحوں پہلے جب عباس خادم جا رہا تھا نہیں محسوس کیا تھا. یہ جو تابوت لا رہے ہیں ان سے کہہ دینا کہ بہت سنبھل کے جنازہ لائیں گے. جب عباس کے عالم پہ بہنوں کی کیفیت یہ تھی تو اکثر کی میت آئے گی اس کے بیٹے کا جنازہ ہے گھر تو کیا ہوگا. کہیں کوئی بہن رش نہ کھا جائے. وہ جس نے اکیلے میت اٹھائی اس غریب کو حسین کہتے ہیں. تاریخ مقدس 3 مرتبہ جو پچھاڑے آئے ہیں جس پر اسے اکبر کہتے ہیں. اللہ اکبر. اکیلا غریب باپ. خدا کرے کسی باپ کے سامنے کسی جوان کے سامنے اس کے باپ کو ٹھوکر کھا کے نہ گرنا پڑے. حسین کا اکبر مرنے کو جاتا تھا میدان مقتل میں. باپ آواز دیتا تھا اکبر کاش آج تم حسین ہوتے اور میں اکبر ہوتا. تو اکبر تجھے پتہ چلتا اکبر میرے لیے کیا ہے. یہاں پر اتنا بڑا مجمع اہل نظر اسکالرز محقق عالم ذاکر خطیب ہوں گے بے شک ہوں گے اس مجمع میں. پروردگار عالم ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ بھی تو مجلسیں سنتے آپ بھی تو مجلسیں سنی ہوں گی. آج تک کبھی آپ نے سنا؟ اگر نہیں سنا ہے تو کسی سے پوچھئے گا کہ کربلا کے شہید کتنے ہیں تو ہر ایک کہے گا 72. لاشیں اٹھانے والے کا نام حسین ہے نا. کبھی پوچھئے گا کہ حسین آقا نے سب کی میتیں اٹھائیں. کربلا کا کون سا ایسا شہید ہے کہ جسے رخصت کرنے کے بعد
حسین واپس آیا ہوں اور اس شہید کی ماں کے پاس گیا ہوں اور جا کے یہ کہا ہو کہ میرا بیٹا نرغہ آدم میں گرا ہے۔ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں کارگر ہوتی ہے۔ یہ اکیلا شہید ہے جس کا نام ہے اکبر۔ یہ محسوس نہیں کیا آپ نے؟ میری ایک گزارش ہے، تو آپ جوان ہو، ماتم کرتے ہو، مجلسوں میں شرکت کرتے ہو، انجمن میں جاتے ہو، انصاف سے بتانا آج تک کبھی بھی آپ کو آپ کے ذمہ داران نے انجمن چلنے کو کہا ہو اور آپ اپنی ماں کے پاس گئے ہو کہ اماں مجھے انجمن جانا ہے، ماں نے منع کیا؟ کبھی نہیں منع کیا۔ آپ جب گھر سے چلے جاتے ہو تو وہ کربلا کا رو کر کے کہتے لیلا میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، تیرے بیٹے پہ رونے کے لیے گیا ہے، تیرے بیٹے کی جوانی کا ماتم کرنے کے لیے گیا ہے۔ اللہ ایک گزارش ہے آپ سے جوانوں، جب بھی گھر سے کبھی رخصت ہوا کرو، پل پل کی خبر ماں کو دیتے رہا کرو۔ ماں بہت بے چین رہتی ہے، صدقے اتارتی ہے، دعائیں دیتی ہے، بلائیں دیتی ہے، میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا۔ اللہ وہ ماں کیا کرے کہ جس کا غریب باپ آ کے کہتا میرا بیٹا نرغہ آدم میں گرا ہوا ہے۔ لیلا نے فوراً بالوں کو بکھرایا، ہاتھوں کو بلند کیا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، اکبر کا بابا مر جائے گا۔ تاریخ کہتی روتا ہوا اکبر مقتل سے واپس آیا، ایک گھن گھن کے روئیے میں پھر کہہ رہا ہوں میں آپ سے کچھ بھی نہیں کہوں گا، جوان کی میت آنے والی کیسے استقبال کرو گے مجھے نہیں پتا ہے۔ رونے والوں عزیزوں اکبر واپس آ گیا۔ اکبر کے ہونٹ پتہ ہے سرخ تھے، یوسف آل محمد ہے، لیکن پتہ ہے باپ کے سامنے بیٹے کا ہونٹ پیار سے نیلا پڑا ہوا ہے۔ بابا کے قریب آ کے کہتا بابا ایک سوال کروں بابا، کہ میرے لال کہ بابا آپ کی تو کہتے تھے پر تم نے کبھی کچھ مانگا نہیں۔ بابا ہاں ہاں، میرے ہر سوال کو، میری ہر خواہش کو میری پھوپھی پورا کر دیتی تھی۔ بابا میں نے کہا تو تھا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ پھوپھی پورا نہ کر سکی تو مانگوں گا ضرور۔ تو میرے لال بتاؤ تو بابا پیاس کلیجے میں اتر گئی ہے۔ پیاس میرا پڑھنا بہت آسان ہے، آپ کا سننا بہت آسان ہے۔ بابا پیاس کلیجے میں اتر گئی ہے۔ خواہ قیامت کے جوانوں کبھی بھی باپ ایسی چیز نہ مانگنا کہ باپ پورا نہ کر سکے۔ اکبر دنیا کو پیغام دے رہا ہے، زندگی جینے کے اصول سکھا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ دنیا والوں آؤ دیکھو میرا باپ کتنا پیاسا ہے۔ غریب باپ نے کہا میرے لال اپنی زبان میرے ذہن میں دے دو۔ اکبر نے زبان کی چیخ کر کے واپس نکال لی۔ بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں بابا۔ عزیزوں روتا ہوا اکبر حسین سے کہتا بابا رنگ کی اجازت دے دو، کئی دفعہ کہنے کا پردہ اٹھا اور گرا ہے۔ اکبر بہت بار حسین واپس بھیج دیتا، اکبر میری کوئی بہن مر جائے گی، کوئی پردہ دار بیوی مر جائے گی۔ اکبر واپس آ جاتا ہے، روتا ہوا کہتا بابا اگر مقصد میں بھیجنا نہیں تو پھر رخصت کیوں کرتے ہو؟ کہ اکبر میں حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں اب میں نہیں روکوں گا، تم جانو پردہ دار بیوی آ جانے۔ غریب بیٹا روتا ہوا گھوڑے پہ سوار میری طرف دیکھنا اور تابوت کا استقبال کرنا ہے۔ جیسے روتا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا مقتل کی طرف جا رہا تھا، ایک مرتبہ ایک آواز آئی اکبر۔ اکبر نے جو پلٹ کے دیکھا تو 4 برس کی بہن سکینہ بیٹھی تھی، آواز دیتی تھی اکبر ٹہل جاؤ، اگر وہیں جا رہے ہو نا جہاں سے کوئی بیٹھ کے نہیں آیا۔ روتے ہوئے اکبر نے بہن کو کلیجے سے لگایا، آپ کی روتے بہنیں ہوں گی نا سوگواروں، خدا کرے آپ کی بہنیں سلامت ہیں۔ اکبر نے بہن کو کلیجے سے لگایا، آواز دی سکینہ کہ بھیا خدا حافظ میں روکی نہیں ہوں بھیا، لیکن بھیا وہیں جا رہے ہو نا جہاں سے کوئی لوٹ کے نہیں آیا؟ بھیا میں صبح سے دیکھ رہی ہوں، جاؤ بھیا خدا حافظ۔ ایک مرتبہ بھائی کا غریبان چاک دیا، سکینہ نے بھائی کے بوسہ لیا۔ اکبر نے روتے ہوئے پوچھا سکینہ کہ بھیا یہ میری طرف سے نہیں ہے، کہ پھر سن سکو کہ میری پردہ دار بہنوں؟ آواز دیا بھیا یہ میری طرف سے نہیں ہے، کہ پھر کہ مدینے والی سغرا کی طرف سے ہے۔ بھیا جس نے چلتے وقت مجھ سے یہ وعدہ دیا تھا میں بیمار ہوں، اگر اکبر کی شادی ہو میں مر جاؤں تو مجھے تیار کر لینا، بھیا صحرا کو بنا نہیں مختم میں رنگ کو چاہے۔ اللہ اکبر روتا ہوا گھوڑا پھیر جائیے، روتا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا، گھوڑے کو ایرجی، گھوڑا تیزی سے بڑھا، ایرجی گھوڑا تیزی سے میری طرف دیکھنا، اب یہ بزرگوں کے لیے فکرہ ہے، تابوت آنے والا ہے۔ گھوڑے کو تیز کیا، اکبر تیز ہوا، پتا ہے آپ کو حسین تیز ہوئی۔ میت آ رہی ہے کہ بوڑھا باپ سوال کی میت پہ بیٹھا آواز دے رہا ہے، اے اکبر کیسے
جھلک چہرے کی سوگان لا کے دکھا دوں بے چین کی خواہش ہے علی اکبر بےکسی ہو کر حسین کیسے اٹھاؤ گے لاشیں پر ہے راشا ہاتھوں میں تو 3 دن کے پیاسے مدد کے واسطے عباس کو بلا دیجیے سوگواران امام مظلوم کربلا حسین کے 18 برس کا بیٹا اکبر میدان مقتل میں ایڑیاں رگڑ چکا حسین جوان بیٹے کی میت خیمے کے در پہ لائے ہیں بس 2 شبی چند لمحوں کی زحمت میں ایک بار پھر انتظامیہ سے تابوت اٹھانے والوں سے تابوت برآمد کرنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سارے تابوت پردہ دار بہنوں میں بھیج دیے لیکن اس شہید کی میت کو ہمیں فخر ہے اپنے ملک بھارت دیش پر ہمیں فخر ہے اپنی اس جنگ بھومی پر ہم سب کو فخر ہے اپنی اس ماتر بھومی پر ہم سب کو فخر ہے اپنے اس ملک پر اس ملک کے لیے ہم ہمیشہ جان دینے کے لیے تیار تھے ہیں اور رہیں گے آپ دیکھیں اس وقت بڑی تعداد میں لوگ اربعین کے لیے کربلا جا رہے ہیں جتنے آزادار ہیں وہ اپنے ساتھ ترنگا لے کے جا رہے ہیں کیوں جا رہے ہیں انہیں کتنی عزت مل رہی ہے وہاں پر دنیا کے کسی ملک کے جھنڈے وہاں نہیں دکھیں گے لیکن اتنی بڑی سنکھیا میں جہاں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہوں وہاں آپ کو ترنگے دکھائی دیں گے عراق ابھی چند دن بچے اربعین کے کروڑوں کی سنکھیا میں پوری دنیا سے لوگ جمع ہو رہے ہیں ان کا چہلم کرنے کے لیے کہ جن کا چہلم نہ ہو سکا کہ جن کے لاشیں بے کفن پڑے تھے ہمیں گرو ہے فخر ہے ناز ہے اپنے ملک بھارت دیش پر اس لیے کہ ہمارے اس ملک میں ہمارے سناتن دھرم کے ہمارے وہ ہندو بھائی کہ جو ہمارے ساتھ اس شوق میں اس غم میں اس عزا میں ساتھ شامل ہیں صرف وہ شامل نہیں ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے سناتن دھرم کی وہ عزت دار بہنیں 10 محرم کو سڑکوں پر چوراہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا شربت لیے پانی لیے دودھ لیے بیٹھی رہتی ہیں ان سے پوچھو بہن تم کیوں بیٹھی ہو تو آواز دیں کہ ہم کیوں نہ بیٹھے یہ بھارت دیش ہے جہاں پر جانوروں کی ہتیا کو پاپ سمجھا جاتا ہے تمہیں نہیں پتا حسین بابا کا 6 مہینے کا بچہ پیاسا مارا گیا ہم نے جب سے سنا ہے ہم بابا حسین سے یہ کہنا چاہتے ہیں بابا اگر تمہارا 6 مہینے کا اصغر آیا ہوتا تو پیاسا نہ مارا جاتا خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے کوئی غم نہ دے سوائے امام مظلوم کربلا کے آپ کہیں گے صاحب کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اپنے جذبات ہو سکتے ہیں یا آپ کی اپنی واڑی ہو سکتی ہے یا آپ کے اپنے وقت بھی ہو سکتے ہیں میں کہوں گا نہیں آؤ میں تمہیں ثبوت پیش کرتا ہوں میرے سامنے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ آپ ہی کے بیچ کے ایک مہمان ہے اس وقت یہاں کھڑے ہوئے ہیں حالانکہ ان کا تعلق متھرا سے ہے متھرا کے ہیں وہ اور متھرا میں کئی سال گیا ہوں مسلسل گیا ہوں پوچھے گا ان سے متھرا جو ہے وہ سناتن دھرم کی سمان کی جگہ ہے کہ جہاں پر ان کی آستھائیں وہاں سے وہاں کے سناتن دھرم کے لوگ اس جذبات کے ساتھ 10 محرم کو امام حسین کا غم مناتے ہیں ارے یہ بھارت دیش ہے بنارس کاشی آستھا کی نگری ہے کہ جہاں پر 10 محرم کا جلوس نکل رہا ہے دیکھا گیا کہ ایک بزرگ عورت ایک بوڑھی ہندو عورت جس کے چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی
کمر جھکی ہوئی. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جلوسوں کے اندر ہمارے بزرگ آگے آگے چلتے ہیں. کیوں چلتے ہیں؟ اس نے کتاب بند کر دی اور دوڑتا ہوا آیا. زیر آسمان کھڑا ہو گیا اور آسمان کو رخ کر کے چیخ کے کہتا ہے اگر تو ہے تو اس کے قاتل کو معاف نہ کرنا. دنیا والے، دنیا ہے جو فیصلے کی اس شہادت پر رو رہی ہے. ہائے وہ باپ جو بیٹے کی میت ہاتھ میں لیے خیمے جائے گا، وہ ماں کیوں کر زندہ رہے کہ جس کا بچہ جھولے میں جھول رہا تھا، جسے تیر مارا گیا ہے، لوسی بیشی کا جھولا رہا ہے، ننگا مجاہد ہے، کوبوں بار نہیں کیا گیا ہے. اے بیشی تیری شہادت کو سلام، اے اصغر تیری غربت کو سلام. والا نے یہ نوحہ کیا، اے زمین کربلا، اے زمین کربلا، پھول سدا نازک ہے یہ، دھوپ میں تم بھلائے گا، اپنے جھولے کی طرف یہ اب کبھی نہ آئے گا. خاک پہ سو جائے گا، خاک پر سو جائے گا. یہ امانت ہے میری، دکھ جائے نا زخمی گلا، اے زمین کربلا. سلام ہمارا حسین آقا کے بشیر علی اصغر پر. زندہ میرا باپ اب بھی بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے میرے پاس ہے اصغر. سلام اس بشیر پر جس کی عمر محض 6 مہینہ، جسے 2 بار محض کیا گیا. آپ کو پتا ہے وہ ماں 2 بچوں کو لے کے کربلا آئی تھی. بچہ کیا ہے، اپنے ساتھ سکینہ کے کانوں کے گوشوارے، اصغر کے گہوارے کی گلی ہوئی نکلیاں لے کر یہ بیوی لوٹ کے مدینے آئی جو اور کہے کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں سل آؤں گی بابا. رونے والوں بہت قیامت ہے. میں کیسے عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ سب سے پہلے آپ کے سامنے ذوالجناح حسین آقا کا وہ وفادار اور رہوار آنے والا ہے جسے ذوالجناح کہتے ہیں. یہ اپنے زمانے بے زبانی میں حسین آقا کی مظلومیت کا مرثیہ پڑھنے جا رہا ہے. سوگواران امام مظلوم کربلا میں انتظامیہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جگہ بنا لیں گے. متوجہ رہیں آپ میری طرف تاکہ میں مسائل کو تو فطرے پڑھ سکوں. رونے والوں بہت قیامت ہے، آپ میری طرف متوجہ ہوں کہ حسین آقا کا وہ ذوالجناح اور رہوار کہ جس کی زیارت کے لیے آپ آمادہ ہیں. میں آپ سے کیسے کہوں اس کے زبان کے حوالے سے یہ اپنے شہسوار کے جسم میں لگے ہوئے تیر کو نکالتا تھا اور یہ کہتا تھا اے میرے شہسوار، بیٹی خیمے کو انتظار کر رہی ہے. تیرے قدموں سے لکھتی تھی اور کہتی تھی میرے بابا کو مقتل کی طرف لے کے نہ جا. عزیزوں، حسین آقا کی غربت سنو گے. میری گزارش ہے لاؤ اس ذوالجناح کو کہ جب حسین ابن علی رخصت کے لیے آمادہ تھے تو ایک مرتبہ پشت پر جب سوار ہوئے، میری طرف دیکھیں، جب پشت پر سوار ہوئے تو آواز دی اے میرے رہوار، اے میرے وفادار، تو تو میری طرف پیاسا اور بھوکا ہے، بس آخری زحمت ہے. آواز دی آقا میری طرف دیکھیں کدھر چلنا ہے. نشیب کی طرف اپنے زمانے بے زبانی میں حسین ابن علی علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رہوار تجھے نشیب کیسے پتا؟ آواز دیا مولا شب تھی جب ایک پردہ پوش بی بی میرے قریب آئی تھی اور آ کے کہتی تھی میں نے 3 دفعہ اپنے دامن میں تجھے دانا دیا ہے، کل مقتل میں میرا بچہ تیری پشت پہ ڈگمگا رہا ہوگا تو میری آنکھوں اس میں دے دینا.
گواروں حسین آقا کا وہ رہوار جو زخموں سے چور در خیمہ پر آیا ہے، جس پہ حملے ہوتے رہے، یہ وہ رہوار اور ذوالجناح ہے جو حسین آقا کی شہادت کی خبر لایا ہے۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے، رہوار حسین ابن علی کا یہ ذوالجناح بی بی اس کے قدموں سے لکھنے باہیں ڈال کے آواز دیتی، اے میرے بابا کے رہوار، اے میرے بابا کے ذوالجناح، مجھے اتنا بتا دے اب میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ اے ذوالجناح مجھے اتنا بتا دے اب مجھے بابا میری طرف دیکھیں تو ایک فقرہ کہہ کر کے میں تابوت لانے کی گزارش کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا آپ کیسے استقبال کریں، لیکن یہ یاد رہے کہ وہ پردے والا وارث جس وقت خون کے آنسو رو رہا ہے، جس کے جد مظلوم کا آپ تابوت اٹھانے جا رہے ہو، اس نے اکبر کی میت اکیلے اٹھائی ہے، یا عباس کے بازو لے کے آیا ہے، ترائی سے علم لایا، اصغر کے لیے سوالات کر رہا تھا، کبھی حبیب، کبھی جان، کبھی بچپن کے دوست، کبھی اپنے مہمان ہر، سب کی میتیں اٹھانے والے کا نام حسین ہے۔ رونے والوں میں کچھ بھی نہ پڑھوں اور صرف اتنا سا کہہ دوں لاؤ جنازے کو، تابوت کو، تو آپ کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ایک فقرہ 2 سے 3 منٹ کے لیے، اور اس کے فوراً بعد میری گزارش ہوگی کہ تابوت زیارت کے لیے آئے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب حافظ سلطان پوری سے کہ جن سے آپ نوحہ سماعت کر رہے تھے، وہ میرے قریب آ جائیں، اس لیے کہ جیسے یہ تابوت آئے گا انہیں بیوی کی بارگاہ میں ان کے غریب بیٹے کا پرسہ پیش کرنا ہے، سکینہ بی بی کی بارگاہ میں ان کے مظلوم بابا کا پرسہ پیش کرنا ہے۔ لہٰذا میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ میرے قریب آئیں، اور جیسے یہ تابوت زیارت کے لیے آ جائے آپ سب سر و سینہ پیٹنا، اس تابوت کا استقبال کرنا، اور میری طرف دیکھیں مجھے ایک فقرہ سے عرض کرنا ہے۔ آپ کو خبر ہے کہ پنجتن پاک کی موجودگی میں خالق نے 5 کفن بھیجے تھے، ہے نا خبر؟ 5 کفن جبریل امین، بس 1.5 سے 2 منٹ، 5 کفن جبریل امین لے کر آئے پیغمبر خدا کی خدمت میں۔ 11 محرم کو بیوی روٹی گزر رہی تھی، بھائی کا لاشا پہ قدم پڑا تھا، زینب نے بقی کا رخ کیا، ماں اب سمجھ آیا تیرے بچے کتنے غریب ہیں، لاش مظلوم کا جنازہ آ رہا ہے، وہ حسینہ، وہ مظلومہ، ہائے اسے بطول نے چکیاں حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین، حسین کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین، حسین اسی لیے تجھے بولا تھا فاطمہ نے کیا،
تیرے رولے تو خود سے